खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी। खबर दर खबर में आपका खैर मक़दम है। पाकिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली हो चुकी है। इमरान खान अब वहाँ के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। इसी के साथ पाकिस्तान की दो कदीम पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आसिफ अली ज़रदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा कोई तीसरी पार्टी वहाँ हुकूमत बनाएगी। पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ की सबसे ख़ास बात यह है कि अब तक वहाँ किसी भी वज़ीर आज़म ने अब तक 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं की है। इमरान खान वहाँ के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। ये ख़ुद 5 साल मुद्दत पूरी कर पाएंगे या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। पूरी तारीख़ में सिर्फ 2 मरतबा वहाँ की मुंतखब शुदा हुकूमत ने आइनी मुद्दत पूरी की है, जिसमें 2008 में हुए इंतखाब में आसिफ अली ज़रदारी की पीपी ने अपनी मुद्दत की, और 2013 के इंतखाब में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी नवाज़ शरीफ की पार्टी को जीत मिली तो उसने 2018 में अपनी आइनी मुद्दत पूरी की है। आज के खबर दर खबर में हम पाकिस्तान इलेक्शन और इस सिलसिले में बातचीत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान इलेक्शन पर तज्ज़िया करेंगे कि पाकिस्तान इलेक्शन का क्या पैगाम है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान इसके हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात पर इस इक़्तिदार की तब्दीली का क्या असर पड़ेगा और हिंदुस्तानी इसे किस नज़रिया से देखते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इलेक्शन में कुछ फ़र्क है। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के नताइज का ऐलान होने तक जो पहले का वज़ीर आज़म या वज़ीर आला होता है वो बरकरार होता है, और जब नतीजे का ऐलान हो जाता है और वज़ीर आज़म या वज़ीर आला जिस पार्टी से होता है उसकी शिकस्त हो जाती है तो वो सदर जमहूरिया या गवर्नर को अपना इस्तीफ़ा सौंपता है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। इलेक्शन की तारीख से कबल ही वहाँ की मुंतखब और आइनी हुकूमत ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह एक अबूरी हुकूमत कायम की जाती है जिसका एक अबूरी वज़ीर आज़म होता है, और उसी की निगरानी में इलेक्शन कराए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन उसी की निगरानी में काम करता है। तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बुनियादी फ़र्क है। इस तरीके से पाकिस्तान की ख़ास बात है कि पाकिस्तान में कुल यानी वहाँ असम्बली की 342 सीटें हैं, जिसमें से 70 सीटें रिज़र्व हैं और तकरीबन 276 सीटों के लिए इंतख़ाबात होते हैं, और अक्सरियत हासिल करने के लिए 137 सीटों पर जीतना ज़रूरी होता है। कल यानी 25 जुलाई को जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है उसमें इमरान खान की पार्टी को 118 सीटों पर कामयाबी मिली है, जबकि 60 के करीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करीब मिली है, और उससे भी कम आसिफ अली ज़रदारी की पार्टी पीपीपी को सीटें मिली है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 है, और ये कहा जा रहा है कि दीगर पार्टियों से इत्तेहाद करके इमरान खान वहाँ हुकूमत बना लेंगे। पाकिस्तान इलेक्शन की जो सबसे ख़ास बात ये रही कि इस मरतबा वहाँ के अवाम ने हाफिज़ सईद को मुस्तरद कर दिया है। एक बहुत बड़ी ख़बर है, चूँकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह मजहबी इंतहा पसंदी पाई जाती है। पाकिस्तान दुनिया भर में इसलिए इस हवाले से बदनाम है कि वहाँ दहशतगर्दी के वाक़ात बहुत ज़्यादा पेश आते हैं। वहाँ कुछ इंतहा पसंद लोग पाए जाते हैं और इस इंतहा पसंदी की वजह से ड्रोन हमले अमेरिका की जानिब से होते हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनामी का सामना है। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद यानी 2014 में जब से बीजेपी हुकूमत आई है, हिंदुस्तान का शुमार भी पाकिस्तान की तरह इंतहा पसंद रियासत में होने लगा है, और हिंदुस्तान के एक जमात को, कुछ लोगों को हिंदू तालिबान कहा जाता है, बल्कि जो मोदी हुकूमत है इससे हिंदू तालिबान की हुकूमत कहा जाता है। और ख़ुद कई गैर मुस्लिम बड़े बड़े राइटर्स और मुसन्निफ़ीन ने यहाँ की मौजूदा हुकूमत को हिंदू तालिबान की हुकूमत कहा है। गोया कि इस हुकूमत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक जैसे हो गए हैं इंतहा पसंदी को लेकर के। लेकिन पाकिस्तान इस मरतबा हाफिज़ सईद को मुस्तरद कर दिया। हाफिज़ सईद मुंबई हमला के मुलजिम है। वो मुंबई के ताज होटल पर 2008 में जो हमला हुआ तो उसका उन पर इस हमला को कराने का इल्ज़ाम है। हिंदुस्तान बार बार दावा कर रहा है कि मुलजिम है और पाकिस्तान सपोर्ट करने से इनकार कर रहा है। बहरहाल उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी अल्लाह अकबर, नारे तहरीक अल्लाह अकबर के नाम से, जिस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और उनके तमाम उम्मीदवारों की ज़मानत ज़ब्त हो गई है। तो गोया कि नतीजा सामने आया है कि वहाँ के अवाम ने उन लोगों को मुस्तरद कर दिया है जो इंतहा पसंदी की राह पर गामज़न है। लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी
انتہا پسندی برقرار ہے اور یہاں انتہا پسندوں کو اب بھی پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے کل ملت ٹائمز سے بات چیت کرتے ہوئے یہاں کے معروف سماجی کارکن شبنم ہاشمی نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے شور سے کام لیا ہے اور انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ہمارے یہاں مارشاء اللہ رہا، یہ رہا، وہ رہا، اس لیے انہوں نے انتہا پسندوں کو چھوڑ کر سیکولر ذہن رکھنے والوں کو ووٹ دیا ہے، جبکہ اس حوالے سے ہندوستان میں اب تک یہ بیداری نہیں آئی ہے، تو پاکستان کی یہاں پر ہمیں تعریف کرنی ہوگی۔ پاکستان کے الیکشن کی دوسری بات یہ بھی رہی کہ جو لوگ مذہب کی بنیاد پر یا جذبات سے کھیلتے رہے ہیں، جنہوں نے کوئی خاکہ پیش نہیں کیا، کوئی ایجنڈا پیش نہیں کیا، انہیں بھی کامیابی نہیں ملی ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق جو جماعت اسلامی کی ہے، مولانا فضل الرحمان جو جمعیت علماء اسلام کے ہیں، اور وہاں کی جو کئی مذہبی تنظیمیں ہیں اس کا مشترکہ وفاق ہے متحدہ مجلس عمل، تو اس کو بہت کم کامیابی ملی ہے، اور یہ دونوں جو قد آور مذہبی سیاسی لیڈر مانے جاتے ہیں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ محض جذبات کی بنیاد پر مذہبی لیڈروں کو بھی اس مرتبہ وہاں کے عوام نے ووٹ نہیں کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں عمران خان پر۔ عمران خان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اور عمران خان دراصل گزشتہ 22 سالوں سے سیاست میں سرگرم تھے۔ 1996 میں یعنی کرکٹ سے استعفیٰ دینے کے بعد 1996 میں انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور الیکشن میں سرگرم ہو گئے۔ 2013 میں پہلی مرتبہ انہیں کامیابی ملی اور ان کی پارٹی یعنی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی، اور 2018 میں اب وہ مرکز میں یعنی پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی ایک بڑی کامیابی ہے جس کے لیے انہیں مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ کامیابی کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کئی باتیں کہی اور ان کی تقریر کا میں مختصر تذکرہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے وہی باتیں کہی جو پہلے سے نواز شریف کرتے آ رہے ہیں، تو دو ہے کہ پتہ چلا کہ وہ کچھ الگ نہیں کرنے جا رہے، کچھ ایسی باتیں بھی کہ انہوں نے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جذبات کی بنیاد پر کھیلنے کی کوشش کی۔ الیکشن کے دوران بھی یعنی انتخابی مہم کے دوران بھی انہوں نے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی، ہندوستان کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کی، مسئلہ کشمیر کو اچھالا، نواز شریف کو ہندوستان کا ایجنٹ اور نریندر مودی کا دوست تک کہا۔ چونکہ دونوں ملکوں میں اس طرح کے ایجنڈے اپنائے جاتے، 2014 میں ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے خود اس انداز کی تقریر کی تھی، کہا تھا کہ ایک فوجی کے بدلے ہم پاکستان کے 10 فوجیوں کا سر لائیں گے، پاکستان پر حملہ کریں گے، کشمیر پاکستان سے ہم چھین لیں گے۔ اسی طریقے سے انہوں نے مطلب کئی طرح کی باتیں کی تھی، پاکستان کے خلاف زہر انگیز تقریر کی تھی، اور یہی طریقہ عمران خان نے اپنایا تھا۔ لیکن انتخاب جیتنے کے بعد انہوں نے تقریر کی ہے تو ہندوستان سے تعلقات بہتر بنانے کی پہل کی ہے، مسئلہ کشمیر کے راگ کو بھی انہوں نے الاپنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے تھوڑا افسوس ہوا یہ پچھلے چند دن یہ الیکشن میں کہ جو ہندوستان کے میڈیا نے جس طرح مجھے پورٹرے کیا، ایسے لگا جیسے میں کوئی بالی ووڈ فلم کا ویلن ہوں، یعنی ایسے لگا کہ جیسے ہر چیز جو ہندوستان کے لیے بری ہے وہ ہوگی اگر عمران خان طاقت میں آ جائے۔ میں وہ پاکستانی ہوں جو شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ واقفیت لوگوں سے ہے، ہندوستان سارا پھرا ہوا ہوں کرکٹ کی وجہ سے۔ میں وہ پاکستانی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ بر صغیر کے لیے بہتری ہے۔ اگر ہم یہ غربت کم کرنا چاہتے ہیں بر صغیر میں، جو کہ سب سے نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کی، تو سب سے بہتر یہ ہو کہ ہماری ایک دوسرے سے ٹریڈ ٹائز چلیں، ہم ایک دوسرے سے تجارت کریں، اور جتنا ہم تجارت کریں گے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایشوز کے اندر جو سب سے بڑا ایشو، کور ایشو ہے، وہ کشمیر ہے۔ کشمیر میں جو حالات ہیں اور جو کشمیر کے لوگوں نے پچھلے 30 سال میں جو ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، جو ہونی تھی، اگر فوج سے مسئلے حل ہوں اور شہری علاقوں میں آپ فوج لے کے جائیں گے، کہیں بھی دنیا کی فوج جب شہری علاقے میں جاتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، اور کشمیری لوگوں نے بڑا سفر کیا اس وقت۔ کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ جانے تو نہیں لگا، اور اگر یہی بلیم گیم ہی چلتی رہے گی کہ یہ پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان سارا وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تو ہم سکوئر 1 پہ ہیں اس وقت۔ میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے، ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنی تعلقات بہتر کریں۔ آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے، لیکن
आगे भी तो बढ़ें। اب دونوں ملکوں کے تعلقات کیسے ہوں گے، اس کے لیے ہندوستان کو بھی 2 قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ لیکن پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں فوج کا کنٹرول ہے، فوج کے دباؤ میں وہاں کی حکومت رہتی ہے، اس لیے جو پالیسی فوج بناتی ہے وہی پالیسی وہاں کی حکومت بنائے گی، تبھی کچھ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ملت ٹائمز سے کل بات کرتے ہوئے ہندوستان کے ایک معروف دانشور ڈاکٹر ظفر علی اسلام خان نے کہا کہ صرف پاکستان میں فوجی کنٹرول نہیں ہے بلکہ سری لنکا اور برما میں بھی فوج کا کنٹرول ہے، لیکن اس سے ہندوستان کے تعلقات بہتر ہیں۔ اب پاکستان سے کیوں بہتر نہیں ہے، تو اس کے لیے ہندوستان کی حکومت کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، صرف پاکستان کو بلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف نے اپنی تقریر میں ایک جذباتی بات یہ کہی، اور جو دراصل ہمارے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی نقالی تھی کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہیں گے، وہ بہت بڑا ہے، قوم کا ضیاع ہوگا، نہ ہم اپنے منسٹروں کو وہاں رہنے دیں گے، اور وزیر اعظم جو ہاؤس ہے اس کو ایک تعلیمی ادارہ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ہم نے وہاں کے صحافیوں سے بات چیت کی اور جائزہ لینے کی کوشش کی، تو معلوم یہ ہو کہ وہاں کا جو وزیر اعظم ہاؤس ہے وہ صرف 10 کمروں پر مشتمل ہے، اور وہ اتنا بڑا مکان نہیں ہے کہ جسے کسی بھی تعلیمی ادارہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ محض ایک جذباتی بات تھی۔ وہ جو پردھان منتری کا نواس ہے وہاں پر، وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ہے، اور وہ جو ایوان صدر ہے جو ان کا پریزیڈنٹ کا گھر ہے اس سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس کا جو ڈرائیو وے ہے وہ مکان تک پہنچنے کے لیے، جہاں وہ چھوٹی سی عمارت ہے سنگل سٹوریڈ، وہ جو ہے اس میں قریباً 2 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ تو وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہونی چاہیے کسی بھی پردھان منتری کے نواس کو سیکیور کرنے کے لیے، وہ اس میں ہے۔ جب 88 میں بے نظیر بھٹو پہلی بار الیکشن جیتی تھی تو اس وقت زرداری پہ یہ آروپ تھا کہ اس نے وہاں پر ایک پولو گراؤنڈ بنا دیا اندر، اور وہاں پر گھوڑوں کا ایک استبل بھی بنا دیا، جو گھوڑے استعمال ہوتے ہیں پولو کھیلنے کے لیے۔ تو اس کا جو ایریا ہے وہ بہت زیادہ ہے، زمین بہت ہے۔ تو اگر عمران خان کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی تعلیمی ادارہ بنانا چاہتے ہیں تو شاید ان کے دماغ میں وہ جو زمین ہے وہ ہوگی، کیونکہ بلڈنگ میں کوئی بہت بڑا تعلیمی ادارہ نہیں بن سکتا ہے، کوئی ایجوکیشنل اسی طرح کی بات 1997 میں انتخاب جیتنے کے بعد پہلی مرتبہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی کی تھی، اور اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی، تو اس نے کہا کہ اس طرح کی جو مکانات ہیں، اس طرح کے جو ادارے ہیں ایک مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، یہاں باہر کے مہمان آتے ہیں، اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور اس کو کسی بھی تعلیمی ادارہ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان نے اسی طرح کی کئی اور بھی جذباتی باتیں کی، انہوں نے خلافت راشدہ کی مثال پیش کی اور کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست قائم کی تھی ہم اس پر چلیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کس پر چلتے ہیں اور کس انداز سے چلتے ہیں، لیکن چلنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا اور کتنا آسان ہوگا وہ تو وہاں کی عوام بتائے گی۔ ایک خاص بات جو ہم یہاں کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ پاکستان دنیا بھر میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے حوالے سے بدنام ہے۔ اپنی کل کی تقریر میں انہوں نے دنیا جہان کی بات کی، چین سے رشتہ بہتر بنانے کی بات کی، امریکہ سے رشتہ بہتر بنانے کی بات کی، گلف کے اختلافات کے سلسلے میں کہا کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے بارے میں تعلقات بہتر بنانے کی بات کی، لیکن پاکستان میں جو انتہا پسندی ہے، جو دہشت گردی ہے، اس سلسلے میں انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کی۔ حالانکہ ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پاکستان سے انتہا پسندی کو ختم کرے، دہشت گردی کو ختم کرے، اور جو لوگ انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں اس پر بین لگائے، کیونکہ پاکستان میں پائے جانے والی انتہا پسندی سے صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ذلت کا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر پاکستان میں انتہا پسندی ختم ہو جاتی ہے، دہشت گردی پر کنٹرول کر لیا جاتا ہے، تو پاکستان کی ترقی ہوگی، اور پاکستان کی ترقی سے ایک پڑوسی ملک ہونے کی وجہ سے ہندوستانیوں کی بھی خوشی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ عمران خان اس حوالے سے کیا کرتے ہیں، لیکن اپنی تقریر میں انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی ہے، جو ایک مایوس کن تقریر رہی ہے۔ ایک بیلنس ریلیشن شپ ہو، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس بیلنس ریلیشن شپ کے لیے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ایران سے ہم بالکل اپنے تعلقات اور بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عربیہ ہمارا سب سے ایک ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی کر سکیں، جتنی بھی ہماری طاقت ہو، مڈل ایسٹ کے اندر ہم کنسیلیشن، یعنی ہم ایک ثالث کا کردار ادا کریں، تاکہ ہم یہ جو ٹینشنز ہیں مڈل ایسٹ میں، آپس میں یہ جو لڑائی ہیں جو نیبرز کے بیچ میں ہیں، انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو اکٹھا کریں، ہم یعنی ایک وہ ملک بنے
جو کہ لڑائیں ختم کرے بجائے لڑائیوں کے اندر شرکت کرے، جو اب تک بدقسمتی سے ہم کرتے آئے ہیں، اور اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ایک اور بات جو ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے انتخابی نتائج کو وہاں کی دو اہم پارٹی یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے علاوہ متحدہ مجلس عمل اور دیگر پارٹیوں نے مسترد کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی کئی انتخابی حلقے بارے میں اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ یہاں کا نتیجہ غلط تھا اور جو نیا نتیجہ آیا ہے وہ پہلے والے نتیجے کے خلاف آیا ہے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی ہے اور اپوزیشن کا الزام ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان کے لیے ہماری نیک خواہشات ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو بہت سارے لوگوں نے مبارکباد بھی پیش کی ہے، ان کی بیوی یعنی سابقہ بیوی جمائمہ خان نے بھی مبارکباد پیش کی ہے، جنہوں نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بیٹے کے والد اب وزیر اعظم بنیں گے۔ تو وہیں ان کی بیوی یعنی جو دوسری سابقہ بیوی تھی محترمہ ریحام خان، انہوں نے ہندوستان کے چینل زی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا عمران خان کے ہندوستان سے رومانٹک تعلقات بہت زیادہ رہے ہیں، اور انہوں نے دبے لفظوں میں اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ پہلے سے سب کچھ پلان تھا، عمران خان کی جیت نہیں ہوئی ہے بلکہ انہیں ایک مہرہ کے طور پر بنایا گیا۔ یہ سچ ہے کہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں فوج حکومت چلاتی ہے، وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ فوج کی نگرانی میں کام کرتا ہے، اور اگر وزیر اعظم یا منتخب حکومت فوج کے اشارے کے خلاف کوئی کام کرتی ہے تو اسے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی، پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع پر۔ یہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ فیس بک پر ملت ٹائمز کا پیج لائک کریں، ٹویٹر اور دیگر سوشل اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ ملکی و عالمی حالات پر تازہ ترین نیوز اور تجزیہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی کبھی بھی لاگ آن کریں www.millettimes.com۔ اردو، انگلش، ہندی تینوں زبانوں میں موجود ہے یہ ویب سائٹ۔ سرکاری، سیاسی دباؤ اور کارپوریٹ سے آزاد ایماندارانہ صحافت کو فروغ دینے میں آپ ہمیں اپنا تعاون پیش کریں۔ تفصیلات ڈسکرپشن میں ہیں۔